ولا حياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد والسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وسلم نويت سنة الاعتكاف. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو تڑپتے ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. شیر کے معنی جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کی معنی جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین. سبحان اللہ. راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیر زنجیر جس کا صدقہ عظمت اسلام ہے، زیر زنجیر جس کا صدقہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ راقب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ راقب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں حق نے جس کی مہمانی، خلد میں حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین. نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے،
फर्श से ता अर्श जिसकी अजमतों की धूम है। सुभान अल्लाह, मैंने कल भी अर्ज किया था, आज वापस वो अरीसा दोहरा हूँ। मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। मैं नौजवानों को तो बेबाकी से कहता हूँ, कह भी सकता हूँ, अक्सर हम उम्र है, कुछ बुजुर्ग है तो उनकी बारगाह में तो नहीं कहूँगा, अरीसा पेश करूँगा। इस्लामी बहनों की बारगाह में गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने आवाज़ को पस्त रखिए, और पस्त क्या बिल्कुल बंद कीजिए, और खामोशी के साथ जहाँ से कल छोड़ा था वाक़ई करबला, वहाँ से आगे कुछ बात अर्ज करने की सआदतें हासिल करूँ। तब तक अपना तबर्रुक वगैरह सारी चीज़ें बंद करके खामोशी के साथ, गौर के साथ अहले बैत का जिक्र सुनिए। ये बाअदब हस्तियाँ हैं जिनका तज़किरा बाअदब तरीके से और बाअदब अंदाज में सुनना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये किस्सा और कहानी नहीं है, ये एक इस्लाम की ऐसी तारीफ है, जब बयान करने वाला बयान करता है तो आंसू बड़ी मजबूती से थाम के बयान करता है, और सुनने वाला जब दिल से सुनता है तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसका दिल नरम ना होता हो। बार बार हमारी जिंदगियों में वाक़े क्यों दोहराए जाते हैं, जिनका मकसद ये है कि बंदे के दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई हो तो वो दुनिया की मोहब्बत को ठोकर मार करके दीन की मोहब्बत को अपने अंदर उतार दें। बार बार वाक़ई करबला को बयान करने का पहला मकसद ये है कि बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालना, ताकि बार बार सुने जिस तरह मेरे नबी, प्यारे नबी के खानदान ने, नवासों ने, आल औलाद ने दीन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह उनकी कुर्बानी का कुछ जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। तो अगर उनकी कुर्बानी का करोड़वां हिस्सा, और ज्यादा नहीं, सिर्फ करोड़वां हिस्सा हमारे दिल में अगर आ गया, रब्बे काबा की कसम जो है वो हमारी जिंदगी कामयाब है। इमाम हुसैन की कुर्बानी, पूरी तो कुर्बानियां बड़ी है, लेकिन उनकी कुर्बानी जिस तरह उन्होंने दुनिया को ठोकर मारा, दीन को बचाया, दुनिया को ठोकर मारा, दीन को बचाया, उनका करोड़वां जज्बा हमारे अंदर पैदा हो गया, तो हमारा जो है मकसद हयात जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वाक़या अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल में कुछ न कुछ दुनिया की मोहब्बत जो है वो कम होगी। रब्बे काबा ने, यानी अल्लाह ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया है तब से लेकर अब तक, जब से इस दुनिया को बनाया है तब से लेकर अब तक एक बार भी दुनिया की तरफ रहमत वाली निगाह से नहीं देखा है। दुनिया को पसंद नहीं फरमाया, और दुनिया की हैसियत अल्लाह की बारगाह में कुछ भी नहीं है। असल तो हमारी जिंदगी है वो मरने के बाद शुरू होती है, इसलिए असल जिंदगी की तरफ में जाने की कोशिश करता हूँ, और अपने भाइयों के दिल, बहनों के दिल और दिमाग में आखिरत की कुछ मोहब्बत दाखिल करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला दुनिया फानी जो है उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर आखिरत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। जिस बंदे को जितना जहाँ रहना है उतनी उस बंदे को तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी ने लंबी छलांग लगा ली तो इस पानी दुनिया में 110, 20, अभी हमारी उम्र में मुश्किल है वो 60-70 में उड़क जाते हैं। अल्लाह सबको उम्र की अता फरमाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर जोर लगा दिया घटे पहलवानों ने तो 100, 120
اس کے بعد میں کیا ہے؟ ختم. سارے گل جتنے کھلانے تھے، جتنی عبادت کرنی تھی کر دی. 120 سال اس میں سونا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، وہ چیزیں مائنس ہو جائیں گی. بچی کی زندگی میں چند سجدے جو کیے وہ کام آئیں گے. اصل جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا دن ہوگا، کتنے معاملات مشکل ہیں. تو اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے. یہ وہ مدینہ ہے جہاں پر امام حسین کی ولادت گاہ ہے. یہ وہ مدینہ ہے جسے حاجی جب 8 دن ٹھہر کر 8 دن رہ کر جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے. زاروں قطار ہوتا. میں کہتا ہوں حاجی 8 دن ہوئے، کا دن تو 8 ہوئے ہیں، پلٹ کے آنا ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے. شک ہے کہ پلٹ کے ہو سکتا ہے کہ آنا مل جائے، لیکن یہ وہ قافلہ ہے جا رہا ہے جنہیں شک نہیں یقین ہے جا رہے ہیں لیکن آئیں گے نہیں. وہ حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہاں سے ایک حاجی چلے مدینہ طیبہ میں، دیکھا تو ایک بلی بڑی خوبصورت تھی، اسے پسند آ گئی. اور اس بلی کو اس نے اپنے پاس لیا اور پیار کیا، محبت کیا کہ جب مدینے کی یاد آئے گی تو میں بلی کو دیکھوں گا کہ یہ مصطفیٰ کے شہر کی بلی ہے، مصطفیٰ کے شہر کی بلی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے بلی کو اپنے پاس لیا، پکا ارادہ کر لیا اس بلی کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. وہ بلی گھومتی پھرتی آتی. جیسے حاجی صاحب کے پلٹنے کا وقت آیا تو بلی نے اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کر دیا اور اپنے دونوں پنجوں کو یوں جس طرح وہ کر سکتی تھی کھڑا کیا، کر کے کوئی فریاد کی. حاجی صاحب کی آنکھ لگی، ادھر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر کی آنکھیں کھل گئی. مدینے کے تاجدار نے فرمایا حاجی صاحب تمہیں تو اجازت ہے لیکن میری بلی کو لے کے مت جانا. تمہیں تو اجازت ہے، بلی کو لے کے مت جانا. اس عاشق رسول نے کہا حضور مجھے بلی سے بڑی محبت ہے کہ جب میں آپ کی یاد میں تڑپوں گا تب بلی کو دیکھ کر کے آپ کی یاد کو میں منا لوں گا. آقا نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر میری بلی مجھ سے محبت کرتی ہے اور یہ میرے شہر سے دور جانا پسند نہیں کرتی ہے. ایسے ہی وہ عرب کا کوئی شہزادہ وہاں گھوم رہا تھا، ان کے والدین نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے. اس شہزادے کو کسی نے پکڑا، کہا میرے صاحبزادے، پیارے لاڈلے صاحبزادے آپ کے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا میں غربت کی زندگی گزارتا ہوں، میرے والدین دونوں انتقال کر گئے. کہیں مل جاتا تو کھا لیتا ہوں ورنہ یہی مسجد نبوی میں پڑا رہتا ہوں، یہی گشت لگاتا رہتا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے؟ کہا کہاں لے کے چلنا ہے؟ تو کہا پاکستان. خیر باتیں ہوئی، باتیں جب لمبی ہوئی تو ایک دن بات ٹالی، دوسرے دن ٹالی، تیسرے دن ٹالی. تو انہوں نے کہا میں وہاں پر میں آپ کو پڑھاؤں گا، پورا خرچہ اٹھاؤں گا، آپ کو مکان بنا کے دے دوں گا، عالی شان محل آپ کو رہنے کے لیے دوں گا، لیکن آپ میرے ساتھ چلو گے تو مجھے بڑا پیار آئے گا، مجھے سکون ملے گا کہ میں آقا کے شہر کے شہزادے کو لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. بات بڑی. تو کہا آپ کے وہاں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑے محل ہے، لوگ ہیں محبت کرنے والے، مدینے کی یاد میں تڑپنے والے ہیں. تو کہا حاجی صاحب سب کچھ آپ کے وہاں ہے؟ کہا ہاں سب کچھ ہے. اب اس نے رخ کیا گنبد خضرا کی طرف. کہا حاجی صاحب ایسا گنبد آپ کے وہاں ہے؟ حاجی کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا. کہا سونے اگر گنبد وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ اگر گنبد وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟
8 दिन 9 दिन हाजी वहाँ मुश्किल से ठहरता है। जब आंखें वापस पलटता है तो नम होती है, कहता है कि मुस्तफ़ा का शहर छूट रहा है। एक बार बुलाया, जिंदगी में आना होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वो शहजादा है जो खेला मदीने में है, पैदा मदीने में हुआ है, जिनकी जवानी मदीने में हुई है। अल्लाह अकबर। हमारा भाई जब यहाँ से कुवैत जाता है तो आंखें नम होती है। अल्लाह अकबर। उन्हें पता है कि 1 साल 2 साल बाद पलट के आऊंगा, लेकिन फिर भी आंखें नम होती है। माँ भी रो रही होती है, बेटा भी रो रहा होता है। यकीन है कि वहाँ कमाने के लिए जा रहा है, रहने के लिए नहीं जा रहा। साल में 1.5 साल में पलट के आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक की आंख जो है वो नम होती है कि मेरा पुत्र जो है मेरे से दूर जा रहा। बीवी भी रो रही होती है कि मेरा शोहरे नामदार जो है वो दूर। अब ये बंदा जो जाने वाला स्टेटस लगाता है कि दाल रोटी खाइए, लेकिन अपने मुल्क में रह करके जिंदगी गुजारिए। बच्चों का रोना देखा नहीं जाता है। वहां से पलटता है तो बड़ा मुस्कुराता हुआ आता है, कहता है कि अल्लाह का शुक्र हुआ कि बच्चों से मिलना हो गया। और कहते हैं कि भले कितना शहर खूबसूरत हो, लेकिन अपना वतन तो वतन ही होता है। हाँ, वतन तो वतन होता है। जिसने वतन छोड़ा ही नहीं, उन्हें क्या पता कि वतन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये शहजादा वो है जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में पैदा हुए, जिनकी जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा मदीने की धरती पर गुजरा। आज आखिरी सलाम मदीने को अर्ज करते हैं। अब जब मदीने की आखिरी सरहद, आखिरी जगह जब छोड़ने वाले हैं तो रुख करते गुंबदे खजरा की तरफ, हाथ उठा के कहते आका, मुझे अपनी जान से बढ़कर आपका मदीना प्यारा है, मुझे अपने जान से बढ़कर आपका मदीना प्यारा है। अगर मुझे जुल्मन जबरन निकाला न जाता तो मैं आपका शहर कभी नहीं छोड़ता। आका, मुझे आपके शहर से निकाला जा रहा है। एक वक्त था कि आमीना का सूरज जो है वो मदीने की खाइयों के अंदर तुलू हुआ था, तो छोटी छोटी बच्चियां छतों पे चढ़ करके नारे तकबीर और नारे रिसालत के तराने गुनगुनाने लगी थी और कहती मरहबा अल्लाह का रसूल आ गया है, मरहबा आमीना का लाल आ गया है। आज वही घाटी है जिस घाटी से आमीना के लाल का सूरज तुलू हुआ था, आज उसी घाटी से फातिमतुल ज़हरा के लाल का जो है वो सूरज आज उसी से गुरूब होके मदीने को अलविदा करके जा रहे हैं। मेरे भाई, ये उस पर क्या गुजरी होगी वो वही बता सकते हैं जिन पर गुजरी होगी। कुंबा साथ में है, छोटे छोटे बच्चे साथ में है, छोटी छोटी बच्चियां साथ में है, पूरा खानदान लेकर के हुसैन रवाना है। हुसैन को पता है कि मैं आखिरी सलाम अर्ज करके जा रहा हूँ, लेकिन पलट के मुझे आना नहीं है। अल्लाह अकबर। आखिरी सलाम अर्ज करके आप आगे बढ़े, मक्के में दाखिल हुए। जैसे मक्का शरीफ आए, मक्के वालों की ईद पे ईद हो गई, नारे लगाने लगे, खुशी मनाने लगे। का अल्लाह का कर्म है, एहसान है। अब की बार हज जो है वो नबी के बेटे के साथ करने की सादत मिल जाएगी। अब की बार हज जो है नबी के बेटे के साथ करने की सादत मिलेगी। अल्लाह अकबर। हज का महीना आने वाला है, हम हज जो है वो रसूल के बेटे के साथ करेंगे। और हजे कबूल हो ना हो, लेकिन जिस सफर में नबी का बेटा साथ हो, हज के अमाल व हज के अरकान के अंदर अगर नबी का बेटा शामिल हो तो फिर तो हमारी हज मबरूर है, हज मकबूल है। अल्लाह अकबर। बात मेरी समझ में आ रही है? अल्लाह अकबर। चारों तरफ से खुशियां, काफले दर काफले, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ इमाम की बारगाह में आने लगे। मैंने 2-4 किताबों में पढ़ा, ताकि बाज़ कुतुब पर किसी ने इख्तिलाफ किया कि यह वाक़या सही है, ये गलत है, उनको जोड़ करके जिस पर सब मुफ्तियान इस्लाम, तमाम उलमा की राय मुत्तफिक होती है, वो बातें मैं आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ कानों तक नहीं, मेरी दिली आरज़ू है कि वो कान तक नहीं, दिल में बात उतर जाए। अल्लाह करे कि जो मैं अर्ज करूं वो दिल से अर्ज करूं, वो बात आपके दिल में उतर जाए।
अल्लाह अकबर। लोग आने लगे, मुलाकातें करने लगे और आखिर में कहने लगे हुसैन बड़ा अच्छा किया आप आ गए, आपकी रिफाकत हमें मिल गई। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने बड़े किबार सहाबा को इकट्ठा किया, उनके बीच में अपनी बात रखी, कहा मुझे कूफे वालों की तरफ से बहुत खत आए हैं। कहा हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, पर्दा फरमा लिया है, यजीद तख्त नशीं हुआ है। यजीद ने बड़े मुतालबे किए, मैंने उनके मुतालबे को ठुकरा दिया। कूफे वाले कहते हैं कि इमाम हमारे जो ताल्लुक है यजीद से बिल्कुल नहीं है, हम यजीद को पसंद नहीं करते। यजीद शराबी है, यजीद कबाबी है, यजीद बेगैरत है, यजीद बेहुदा है, वो शरीयत को मिटाना चाहता है और हम यजीद के हाथ पर बैअत करना नहीं चाहते हैं। हम यजीद को जरा बराबर पसंद नहीं करते हैं। आप जल्दी आइए ताकि आपके हाथ पर बैअत करके आप जो हुक्म देंगे उस हुक्म पर हम अमल करेंगे। यजीद यहाँ घुस नहीं पाएगा, हम इंशाअल्लाह अहले बैत के साथ रहेंगे। ये कूफे की धरती है, ये अपने आप को शिया मौला अली से मोहब्बत करने वाले झूठे मोहब्बत के दावेदार थे। कूफे वाले बड़े पैगाम के, किसी ने 150 की तादाद, किसी ने 300 की, किसी ने 200, कुल मिलाकर 100 से प्लस थे। इतने खुतूत, इतने दस्तखत जो थे वो इमाम आली मकाम के पास आए, एक के बाद एक पैगाम आया कि इमाम अगर आज आप यहाँ नहीं आए तो यजीद आएगा। हमने यजीद के हाथ पर बैअत की तो क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत पेश करेंगे, हमने तो आपके नबी के नवासे को बुलाया था, हमारे ऊपर कोई हाकिम नहीं था, इसलिए यजीद हमारे ऊपर हाकिम बन गया। इमाम ने फरमाया कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो यजीद जो है वो वहाँ पर जाएगा, लोगों को बहका देगा। इसलिए शरई हुक्म ये है कि मुश्किलात तो है, शक भी है, डर भी है कि आगे जो है कूफी जो है वो बेवफा है, भरोसेमंद नहीं है। सहाबा ने सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि कूफियों ने आपके वालिद को शहीद किया। कूफी कूफी है, बेवफा है, दगाबाज है, धोखाबाज है। इमाम आप कूफे जाने का इरादा मत रखना। मेरे इमाम ने कहा अगर क़यामत के दिन ये लोग खड़े होकर के मेरे खिलाफ गवाही देंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं बनेगा। आपने कहा मैं शरअन जो है वो मजबूर हूँ, मुझे पहले हाल कूफा जो है वो जाना है। बड़े बड़े साहबी आए, सबने कहा इमाम मेहरबानी करो, आप नबी के नवासे हो, आपके सिवा इस धरती में आप जैसा बहादुर, आप जैसा बेबाक दीन का कोई तर्जुमान नहीं है। हमें जब नबी की याद आती है तो हुसैन हम आपको देख लेते हैं, लेकिन अगर आप चले जाओगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। सबने रास्ता रोका लेकिन मेरे इमाम ने सबके जवाब को, सबके सवाल को ठुकरा दिया और सबकी बात को रद्द कर दिया। तो सबने मुत्तफिक होकर एक मशवरा दिया और उसमें आखिर एक बात बोले, क्या अगर आप नहीं मानते हो तो आप अपने किसी नाइब को भेज दो ताकि वो नाइब जाए, वहाँ के हालात मालूम करे। अगर हालात कारसाज है, दुरुस्त है, तो वो वहाँ से पैगाम लिखे, आपके पास पैगाम आए, उसके बाद में अगर दुरुस्त हो तो वो आपको बुलावा, उनके बुलावे पर आप वहाँ तशरीफ लेके चले जाए। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? हाँ। तो खैर इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजने का इरादा फरमाया। आपके चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को आपने भेजने का इरादा फरमाया। नसीहतें की, कुछ न कुछ दरस जो पैगाम देना था वो दिया, देने के बाद में जो सुनाना था, कहना था, कहा। हजरत मुस्लिम कूफे की तरफ रवाना हुए। अल्लाहु अकबर। जब कूफे की धरती पर हजरत मुस्लिम बिन अकील पहुंचे हैं तो कहते पहले ही दिन
آپ وہاں پہنچے تو آپ کا پرتباہ انداز میں استقبال کیا گیا اور چند ہی دنوں کے اندر اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. بعض نے 40,000 بعض نے 60,000 لوگ لکھے کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور اپنی جان کو امام حسین کے نام پہ قربان کرنے کا وعدہ کر چکے تھے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا ماحول تو بہت اچھا ہے. اگر امام حسین آ گئے تو پھر حال یہ ہوگا کہ پورا کا پورا کوفہ جو ہے وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, آپ تشریف لائیے. اگر آپ آئیں گے تو سارا کا سارا کوفہ آپ کا مرید بن جائے گا, معتقد بن جائے گا, محب بن جائے گا اور آپ کا دیوانہ بن جائے گا. آپ نے یہ خط لکھا. جیسے یہ خط روانہ وہاں سے ہوا, ادھر سے کسی نے یزید کو خط لکھا, کہا مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب ہو کر کے کوفے میں آ چکے ہیں, حسین کی بیعت لوگوں سے لے رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے, وہ یا تو جان بوجھ کر کے ڈھیلا پن کر رہے ہیں, نہیں تو پھر اس سے ملے ہوئے ہیں, لیکن کوئی سخت ایسی کاروائی نہیں کر رہے ہیں. آپ کسی ایسے حاکم ایسے لیڈر کو بھیجیے جو کہ سختی کے ساتھ ان کو نپٹے اور کاروائی کرے. یزید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو یزید نے فوراً جو ہے خط لکھا ابن زیاد کو. کسی نے کہا تھا کہ ابن زیاد کو فون کیا, فون کب آئے تھے, کہتے ہیں کس سے وہ کہانیاں جو گھڑی ہوئی ہے. تو ابن زیاد کو جو ہے خط لکھا اور وہ خط جو ہے وہ ابن زیاد کو پہنچا. تو ابن زیاد نے اپنے سگے بھائی کو اور وہاں کا حاکم مقرر کیا جہاں پر یہ تھا, اور فوراً وہ سواری پر سوار ہوا, چند سواروں کو ساتھ میں لیا اور حجاج کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنا. اب ادھر سے پورے کوفے کو انتظار تھا کہ امام حسین آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جس راستے سے پتا تھا کہ امام حسین آنے والے ہیں, اب فوراً اسی راستے سے یہ ابن زیاد جو ہے وہ روانہ ہوا اور روانہ ہو کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوفے میں داخل ہوا. اس نے وقت ایسا رکھا تھا کہ چاروں طرف سے اندھیرا تھا, اندھیرے کے بیچ میں جب حجاج کے لباس میں وہ جو حاجی وغیرہ لباس جو پہنتے ہیں ایسا لباس جو ہے وہ اس نے پہن کر کے کہ بھائی ہاں یہ امام حسین اسی لباس میں آ سکتے ہیں, وہ لباس پہن کر کے کوفے میں رات کے اندھیرے میں داخل ہوا تاکہ پتہ چلے, لوگوں کو پکا یقین نہ ہو سکے کہ ہے کون. تو لوگوں کو انتظار تھا امام حسین کا. اللہ اکبر. یہ اسی راستے سے آیا تو لوگ سب نعرہ لگانے لگے اور کہا مرحبا یا ابن رسول, اے رسول کے شہزادے مرحبا مرحبا. یہاں تک کہ آواز گونجی تو گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ سارے کے سارے اتنی تعداد میں آئے کہ ابن زیاد آگے بڑھا. اتنا بڑھا, بڑھتا بڑھتا جب زیادہ آگے بڑھا تو اس کا آگے چلنا مشکل ہو گیا. اس کے راستے کو لوگوں نے اس انداز میں روکا کہ اب خیال آیا کہ لوگ محبت کی وجہ سے راستہ روک رہے تھے, عداوت نہیں, دشمنی نہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابن رسول آ گئے ہیں, زہرا کی کلی کے مہکتے ہوئے پھول آ گئے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا, نعرے بلند کیے. اتنے میں ابن زیاد نے دیکھا کہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے. اپنے خادم کو کہا اعلان کرو کہ کوئی ابن رسول نہیں, یہ ہمارا امیر ابن زیاد ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس منحوس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور ادھر اعلان ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے اور بنی یزید نے انہیں یہاں کا گورنر نامزد کر کے بھیجا ہے اور یہ آپ کے یہاں پر آئے ہیں.
جیسے ان کا سننا تھا، اللہ اکبر، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مایوس ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے واپس اپنے گھروں میں پلٹ گئے۔ اور جیسے ہی ابن زیاد وہاں گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوا، داخل ہو گئی، پہلی اس نے مکاری یہ کی کہ وہاں کے جتنے امیر تھے، سارے قبیلوں کے بڑے بڑے حضرات جتنے تھے، ان میں سے ایک ایک بندے کو اس نے وہاں پر بلا کر کے وہاں پر اس نے قید کر دیا، نظر بند کر دیا۔ اب چاروں طرف سے جو ہے شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا، چاروں طرف سے آوازیں گونجنے لگی، اللہ اکبر۔ لیکن اس نے اندر ان بڑے جتنے لوگ تھے سب کو یہ ٹریننگ دی، سکھایا کہ کسی صورت میں ڈرایا دھمکایا کہ کوئی بندہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے تو توڑ دے، نہیں کیا ہے تو خبردار کوئی ان کا ساتھ نہ دے۔ اسی طرح اس نے ڈرایا دھمکایا۔ کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر بعض روایتوں کے مطابق 40,000، بعض کے مطابق 60,000 کے کم و بیش یہی تعداد جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ ایک وقت کہ آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے نماز شروع کی تو آپ کے پیچھے 500 افراد تھے، لیکن سلام پھیرا تو تنے تنہا میرا امام تھا۔ امام مسلم تنے تنہا تھے۔ جیسے نماز شروع کی تو پیچھے 500 کی سب بنی ہوئی تھی، اور جیسے آپ نے سلام پھیرا تو امام مسلم تنے تنہا تھے۔ اللہ اکبر۔ اب چاروں طرف سے اعلان گونجنے لگا۔ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ کوئی بندہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرنے نہ دے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کے وہ ہے جن کے قدم کا بوسہ لینے کے لیے لوگ ترس رہے تھے، یہ وہ ہے جن کے چہرے کے دیدار کے لیے لوگ جو ہے وہ ترس رہے تھے۔ لیکن آج کوفے کی دھرتی میرے امام پر تنگ آ گئی ہے۔ آپ رات کے وقت میں پیاسے ادھر ادھر گھومنے لگے، لیکن کوئی جگہ نہیں تھی جس پر جا کر کے آپ سکون کی سانس لے سکے۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں آپ نکلے، ایک بزرگ خاتون گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ مائی پانی کے چند گھونٹ مل سکتے ہیں؟ مائی پانی لے کر کے آئی اور امام مسلم کو پانی پیش کیا۔ امام نے پانی پیا۔ جیسے میرے امام نے پانی پیا، برکت مائی کو دیا، وہیں بیٹھے ہیں۔ مائی نے کہا صاحبزادے بزرگ، اے نورانی چہرے والے، پانی پی لیا ہے، پھر تو بیٹھے ہو، اور کام ہے کیا؟ کھانا لینا ہے، کھانا کھانا ہے، یا کوئی اور غرض ہے؟ میرے امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دھرتی ہے جو امام کے چہرے کے دیدار کے لیے بےتاب تھی، لیکن آج اتنی تک آئی ہے کہ کوئی اپنے گھر کے اندر بٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہر، خاندان رسول کے اس چشم و چراغ کو کوئی جگہ دینے والا بندہ بھی مل نہیں رہا ہے۔ بھائی نے کہا بتاؤ اسے کیا ہے؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہو کون؟ تو کہا لوگ مجھے مسلم بن عقیل کے نام سے جانتے ہیں، میں اسے کا نائب بن کر کوفے میں آیا، لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی لیکن سب نے دھوکہ دیا، کوئی بھی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ اگر رات پھیرنے کے لیے آپ کے گھر میں جگہ گر جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں خاتون نے گھر کے اندر ٹھہرنے کی جو ہے وہ جگہ دی۔ میرے امام مسلم رات کو وہاں پر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعات الگ الگ علماء نے، مشائخ نے اپنے کتب میں الگ طریقے سے بیان کیے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ پھر گھومتے پھرتے لیکن کوئی پناہ گاہ نہ ملی، یہاں تک کہ حضرت حالی کے گھر میں، یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑے وفادار تھے، ان کے گھر میں آپ پہنچے، انہیں کہا کوفے کی دھرتی میرے پر تنگ آ گئی ہے، چاروں طرف سے یزیدی پہرے دار بیٹھے، نہ میں واپس مکے جا سکتا ہوں نہ مدینے جا سکتا ہوں، راستہ بند کر دیا گیا ہے، میں پوری رات گھما پھرا، ایک خاتون کے یہاں چند گھونٹ پانی ملا اور رات گزارنے کے لیے
کچھ جگہ ملی، اللہ اکبر، لیکن اب مجھے یہاں اگر آپ یہاں ٹھہرنے کی کچھ وقت کے لیے اگر اجازت مل جائے تو حضرت حانی جو ہے وہ بڑے وفادار اہل بیت تھے، اہل بیت سے بڑا پیار کرنے والے تھے۔ حضرت حانی نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے ادھر چاروں طرف سے یہ اعلانات کر دیے کہ خبردار کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دے۔ اس نے اپنے جاسوس بھیجے، لوگوں کو بڑے بڑے انعامات مقرر کیے کا انعام دیا جائے گا، اکرام دیا جائے گا، لیکن کہیں سے بھی مسلم بن عقیل کو آپ ڈھونڈ کر کے لے کر آؤ۔ لوگ تلاش میں نکلے، دنیا فانی کے انعام کی لالچ میں لوگ بڑھتے گئے۔ ایک بدبخت جو تھا وہ گھومتا پھرتا آگے بڑھا تو اسے شک تھا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حضرت حانی کے گھر میں ہو سکتے ہیں، تو اس نے حضرت حانی کے گھر کے پاس میں ایک جامع مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، اس مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر کے ایک پردیسی انسان کا لباس پہن کر کے کچھ ہدیے کے طور پر کچھ اس نے جو چیزیں رکھی ہوئی تھی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں جو ہے وہ کہنے لگا، ایک بندے کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے مجھے اہل بیت کی محبت کے آثار دیتے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ مجھے لگ ایسا رہا ہے میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ یزید ابن زیاد کا جاسوس تھا کہ میں محبت کرنے والا ہوں، میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں کہیں ٹھہرتے ہیں، مجھے اگر پتہ لگ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں انہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، میں کچھ ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام مسلم جو ہے وہ اپنے حانی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اب یہ بندہ اس کے دھوکے میں آ گیا، جیسے اس نے محبانہ بات کہی نا تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، چلو آپ میرے ساتھ۔ حضرت حانی، حضرت مسلم بن عقیل، یہ دونوں حضرت حانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہ جو بندہ تھا یہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حانی کا غلام تھا۔ حانی مرد ہے، ایک عورت کا نام مت سمجھ لینا۔ تو حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام جو ہے وہ ان کے اس میٹھی چپڑی باتوں میں آ گئے اور وہ اس کو لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے کے آیا، تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو تحفہ دیا، نذرانہ دیا، اور دے کر کے کہا اچھا ہوا آپ تو ملاقات ہو گئی، میرا دل جو ہے وہ بڑا خوش ہو گیا ہے۔ یہ دوغلا پن کی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ اب یہ بندہ آتا اور حضرت مسلم بن عقیل کے پورے حالات جو ہے وہ جا کر کے ابن زیاد کو بتا دے گا۔ ایک طرح کا مخبر تھا، ایک طرح کا مخبر تھا۔ تو اس مخبر نے، بدبخت نے ایسی بدبختی کی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے سارے حالات جو ہے وہ جا کر کے ابن زیاد کو بتا دی۔ اب حضرت حانی کی اور ابن زیاد کی پہلے جو ہے بڑے گہرے ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ تو ابن زیاد سمجھتے ہیں وہ حضرت امام حسین کا لباس پہن کر کے کوفے میں داخل ہوا تھا۔ یہ جو اس نے حضرت حانی کو طلب کیا، حضرت حانی جو مسلم بن عقیل کو گھر میں چھوڑ کر کے ابن زیاد کے پاس بے خوف میں تھا، وہ تو میرا ایک اچھے خاصے تعلقات والا ہے، تو آپ نے کوئی ایسی خطرہ یا اس طرح خوف محسوس نہیں کیا۔ حضرت حانی اس کے پاس تشریف لے کے گئے اور جیسے ابن زیاد کے پاس گئے تو اس مجوس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا، بدلا ہوا تھا، اور اس نے غصہ کرتے ہوئے کہا کہانی میں نے سنا ہے کہ میرے اور امیر المومنین یزید کے دشمن کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حانی نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کس نے کہا نہیں کہا، یہ باتیں چھوڑو، آپ نے پناہ دی ہے یا نہیں دی ہے وہ بات کرو۔ تو کہا اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو میرے اوپر الزام لگاؤ، ورنہ آپ نے کیسے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے کہہ دیا؟ تو اتنے میں وہ کالا کلوٹا جو مخبر تھا
وہ بندہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہو کر کے کہا اب بھی نہیں مانو گے؟ اس بندے نے اگلا کہا ہاں ہانی صحیح تو بات ہے۔ اللہ اکبر، جیسے حضرت ہانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہا تیرے جیسے بھی دین کے دشمن موجود ہے، تیرے جیسے مخبر بھی دنیا میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، انعام کی لالچ میں اس بدبخت نے حضرت ہانی کے بارے میں، حضرت مسلم کے بارے میں اور ابن زیاد کو اس طرح آڑی پیچھے باتیں جو ہے وہ سنائی۔ اب ہانی پر ابن زیاد بڑا خطرناک غصے ہوا اور کہتے ہیں کہ ہانی کو ابن زیاد نے کہا کہ اپنے دشمن، میرے دشمن امیر المومن یزید کے دشمن مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا میں اس مسافر کو، اہل بیت رسول کے چمکتے ہوئے ستارے کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ ہے، میں ان کے لیے راہیں کھول دوں گا، اپنی پناہ میں نے لے رکھا ہے۔ آپ کہو گے تو میں بول دوں گا ہاں آپ مکے چلے جاؤ، کہ جہاں آپ کو جانا ہے جاؤ، لیکن میں کبھی بھی پکڑ کر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جرأت بھرا بہادری والا جواب حضرت ہانی کا سنا۔ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، تو کہا اگر تم مجھے قتل کرے گا تو تیرے ارد گرد بھی تلواریں چمکنے لگ جائے گی، محفوظ تو بھی رہے گا نہیں رہے گا، کیونکہ میرا قبیلہ چھوٹا نہیں ہے، میرا خاندان بھی بہت بڑا خاندان ہے، وہ تجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اس جملے سے ابن زیاد کا خون کھولنے لگا۔ کہا میں گورنر ہوں، میں جو بنایا ہوا ابن یزید کا نائب ہوں، اس کے باوجود میں میرے سامنے اونچی آواز۔ اللہ اکبر، اس بدبخت نے جو ہے وہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چند لاٹھیاں کوڑے مارے تو آپ کے باہر تک دانتوں سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں سے چند کوڑے مارنے کے بعد میں آگ کو اندر بند کر دیا۔ باہر خبر یہ پھیلی کہ حضرت ہانی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ہانی کا پورا خاندان باہر نکلا، حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے اور نکل کر کے پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ گھیر کر کے اب یہ مقابلہ کرنے والے تھے، کہتے ہیں یہ اشارہ کیا رہے تھے کہ اگر مسلم بن عقیل حکم دے تو چند ہی لمحوں میں پورے گورنر ہاؤس کو گرا کر کے اور اس کے اندر بدبخت ابن زیاد جو بیٹا ہے اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے اس کا نام و نشان بھی ختم کر دے۔ لیکن بندہ جو چاہے کرے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امن پسند تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ خام خواہ کسی کا خون پایا جائے، حالانکہ وہ جبر بھی کر رہے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے، لیکن یہ امن کے متوالے تھے، یہ محبت کے متوالے تھے۔ اب بغیر کسی کا خون بہائے اگر کام چل جائے تو پھر خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جیسے حضرت ہانی کی شہادت کی خبر پھیلی، 40,000 کا لشکر جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیتا ہے۔ اب 40,000 کا لشکر ٹوٹ پڑتا تو ابن زیاد کا رومٹا بھی نہیں ملتا، میرے خیال سے ان کی بوٹیاں کہاں سے کہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، لیکن منظور خدا تو کچھ اور ہی تھا۔ اللہ اکبر، اس نے وقت نے کیا کہا ابن زیاد نے کہ صوبے کا جہاں کو بہت بڑا کوئی بندہ تھا، قاضی تھا، قاضی صوبے، اس کو بلایا، بلا کر کے کہا دیکھو مسلم بن عقیل زندہ ہے، لوگوں میں خبر پھیل گئی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا، بات جھوٹی ہے، تو چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ مسلم بن عقیل شہید نہیں کیے گئے، ابھی زندہ ہے۔ اب یہ قاضی جو ہے وہ حضرت ہانی کے پاس گیا اور حضرت ہانی کے پاس جا کر کے اس نے خیر خیریت پوچھی تو حضرت ہانی نے قاضی کو خبر بتائی، کہا تم جا کر کے کہو کہ اگر 10-15 بندے بھی اگر اندر داخل ہو گئے تو میں رہا ہو جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ قاضی وہاں سے آگے نکلے، آگے روانہ ہوئے تو ابن زیاد کے چیلے چمٹے ساتھ میں تھے اور انہوں نے ابن زیاد نے جو ہے ان کو کان بھر کے رکھا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہ کہے۔ قاضی کو کہا اتنا کہنا کہ مسلم سلامت ہے، زندہ ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسری بات مت کرنا۔ اب یہ قاضی چھت پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے اعلان کیا،
کا مسلم بن عقیل سلامت ہے، زندہ ہے اور انہیں کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہے۔ اتنی بات کر کے قاضی نیچے اترے۔ اب ہوا یہ کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے قبیلے والے خاندان والے تھے، وہ جب خبر پھیلی نا کہ وہ زندہ ہے تو دھیرے دھیرے بکھرنے لگ گئے، ادھر ادھر پھیلنے لگ گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہے وہ کافی تعداد میں لوگ اور بھی موجود تھے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو لوگوں کو قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کے رکھا تھا، ان سب کو بلایا کہ اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو سب کے سب چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو۔ اگر تم اعلان نہیں کرو گے تو باقی لوگ تو بچ جائیں گے لیکن تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تم کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ مسلم بن عقیل ابھی حانی جو ہے وہ ابھی سلامت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم خیر چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور کہیں بھی تم مسلم بن عقیل کا ساتھ ہرگز مت دینا۔ اب یہ قبیلے کے سردار جو ہے وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر یہ ڈرپوک اعلان کرنے لگے کہ کوئی بندہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا ہے، ہماری جان کی خاطر ہمارے لیے آپ سب اپنے اپنے گھروں چلے جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے رو کر کے بیجا ساری کر کے اس طرح باتیں کی تو اب لوگ جو ان کے خاندان کے چھوٹے بڑے قبیلے والے تھے وہ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، پھیلنے لگے۔ اب تبے تنا حضرت مسلم تھے، اللہ اکبر، حضرت مسلم تنے تنہا جیسے تیسے کر کے پلٹ کے باہر آئے اور جیسے باہر آئے تو حضرت حانی کے گھر میں آپ واپس جا کر کے ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، ادھر قبیلے والوں نے زور ڈالا، جبر ڈالا تو حضرت حانی کو جو ہے ابن زیاد نے رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت حانی کو وہاں پر اسی جگہ پر قبیلے کے کہنے پر رہا نہیں کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ پلٹ کر کے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت حانی کے گھر آ گئے اور حضرت حانی کو وہیں پر لوگ انہوں نے جو ہے بعد میں شہید کر لیا۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت حانی پلٹ کر کے اپنے گھر آئے اور جیسے گھر آئے تو گھر آنے کے بعد میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ان ظالموں نے، بدبختوں نے پورے ایک قبیلے کو بھیجا۔ قبیلہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آیا تو حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے تو چاروں طرف دیکھا تلواریں چمک رہی ہے، گھوڑے سوار ہے، ہتھیاروں سے لبریز لوگ باہر کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم بھی بڑے بہادر تھے، اہل بیت کا گھر کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، لیکن معمولی بندے تو تھے ہی نہیں۔ باہر نکلے۔ اب یہ دو قول ہے، ایک قول کے مطابق حضرت حانی کو اپنے گھر میں آنے کے بعد میں واپس بلا کے شہید کیا گیا اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ واپس آنے کا موقع ہی نہیں دیا، کوئی نظر بند رکھا گیا۔ خیر جو بات ہوئی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، روایتوں میں اختلاف ہے۔ حضرت حانی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور اپنی تلوار جو ہے اس کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے تو کہتے پہلے آپ نے بعض روایتوں میں گوفر کا استعمال کیا۔ گوفر اسے کہتے ہیں کہ پتھر اس کے اندر ڈال کر کے گھمائیں تو پتھر جس کو اوپر لگے وہ ڈھیر ہو جائے، لیکن بعض راویوں نے یہ کہا کہ گوفر نہیں، آپ نے تلوار کو چلانا شروع کیا، لیکن جدھر تلوار چلتی تھی سامنے ڈھیر نظر آتے تھے، اللہ اکبر، سامنے اڑتے ہوئے سر نظر آتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے کوئی قریب آ سکے، کوئی قریب نہ آ سکا تو ایک بدبخت ناہنجار بولا کہ اے مسلم بن عقیل، میں تجھے اپنی امان دیتا ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری امان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم بے وفا ہو، تم دھوکے باز ہو، تم غدار ہو، مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بڑے بڑے لوگ جن پر بھروسہ کیا جاتا تھا ایسے لوگ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا اے مسلم بن عقیل میری امان ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم نے ان پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے آپ نے اپنی تلوار کو بند کیا اور آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ناہنجاروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر کے
اور اونٹ کے اوپر بعض روایت میں ننگی پیٹھ اونٹنے کے اوپر آپ کو بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد میں آپ کے ہاتھ سے تلوار کو جو چھین لیا. آپ نے کہا آپ نے یہ پہلا دھوکہ دیا ہے. آپ تو وعدہ کر رہے تھے, کہا آپ کو امان ہے, کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو انہوں نے کہا اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, آپ کو ابن زیاد کے پاس سلامتی کے ساتھ لے جایا جائے گا. جیسے یہ حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس پہنچے تو آپ نے کوئی سلام نہیں کیا اور بے باکی کے ساتھ اندر داخل ہوئے. اب یہاں پر بھی دو اور علماء نے بیان کیے کہ جیسے اندر داخل ہوئے آپ پیاسے تھے, آپ کے دانتوں سے جو ہے وہ جو خون جو ہے وہ زخموں کی وجہ سے بہ رہا تھا. گورنر ہاؤس کے دروازے پر آپ جیسے پہنچے تو وہاں پر جو گیٹ کے اوپر بندے کھڑے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے پانی دو, مجھے چند گھونٹ پانی دو. لیکن سب نے منع کر دیا کہ جانور تو پیئیں گے لیکن مسلم بن عقیل ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے چند گھونٹ پانی دو تاکہ میں خون کو کلی کر کے دور کر سکوں. یہ خون جو ہے وہ میرے پیٹ کے اندر اتر رہا ہے. ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ جب ابن زیاد سے ملاقات کر کے واپس بات پلٹے تب یہ پانی والی بات ہوئی ہے. خیر, جیسے ہی آپ نے کہا کہ مجھے چند گھونٹ پانی دو تو سب نے منع کر دیا, لیکن ایک بندہ جس کو تھوڑا رحم آ گیا اس نے پانی کا پیالہ بھر کے آپ کو دیا. آپ نے جیسے پیالے کو قریب کیا تو پورا کا پورا پیالہ جو ہے وہ خون سے لبریز ہو گیا. آپ نے وہ گرا دیا. دوسرا پیالہ دیا گیا لیکن جیسے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ پیالہ بھی خون سے لبریز ہو گیا. آپ نے کہا شاید اب میری قسمت میں جو ہے وہ دنیا کا پانی لکھا ہوا نہیں. آپ ابن زیاد کے پاس گئے, آپ نے کوئی سلام نہیں کیا, بے باکی سے اندر داخل ہوئے. داخل ہو کر ابن زیاد جو ہے غصے میں لال ہو گیا. اس نے کہا مسلم تیرے لیے دو تین باتیں ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو اور کہہ دو کہ میں یزیدی لشکر کے ساتھ ہوں, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو, میں ابھی تمہارے لیے امان لکھ دیتا ہوں, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. میرے امام نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے, اگر کروڑوں جان ہو تو امام حسین کے نام پر کروڑوں جان بھی قربان کر دوں گا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میں تمہیں کاٹ دوں گا. آپ نے کہا تیرے جیسے ظالم سے اور امید ہی کچھ بھی نہیں ہے, یہی امید ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, لیکن میری چند شرطیں ہیں. کہا کیا ہے؟ تو آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بندہ کا جو قبیلے کا ہے, اس کو بلایا, بلا کر کے کہا مجھے تجھ سے کچھ باتیں وصیتیں کرنی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں تو جاؤں لیکن کچھ وصیتیں کر کے جاؤں. اللہ اکبر. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, مجھے سننی بھی نہیں ان کی باتیں. تو کہا آخر بتا تو دو کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تنہائی میں جا کر کے کچھ باتیں کرنی ہے لیکن میں ان کی بات سننا نہیں چاہتا ہوں. تو آخر کار ابن زیاد نے کہا سن لو, سننے میں کیا حرج ہے, یہ آخری باتیں چند ہی منٹوں میں ہم ان کو شہید قتل کر دیں گے, قتل کریں اس سے پہلے ان کی چند باتیں جو ہے سن لو. کہتے ہیں وہ بندہ گیا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل نے تنہائی میں جا کر اس سے کہا میرے اوپر کوئی قرض بنتا ہے. جاتے جاتے یہ آخری وقت کہ میرے اوپر کوئی قرض بن رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دینا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے میرے امام کو میں نے خط لکھا ہے, میرا امام جو میرا خط پڑھے گا مجھے یقین ہے میری بات پر میرا امام بھروسہ کرے گا, اور بھروسہ کر کے اگر میرے امام آ گئے اور ادھر آئیں گے تو ظلماً انہیں شہید کر دیا جائے گا. میرے خط کی وجہ سے میرے امام کو تکلیف پہنچے گی. آپ پیغام حسین کو پہنچا دینا کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور کوفی بدل گئے ہیں, اور مہربانی کر کے حسین آپ وہیں ٹھہرو, کوفے کا ارادہ جو ہے وہ چھوڑ دو. یہ باتیں اس سے بھی. تیسرا, جب مجھے شہید کر دیا جائے اس کے بعد میں میرے ناشے کو جو ہے وہ دفن کر دیا. یہ باتیں تھی
جب باتیں کر کے یزید ابن زیاد کے پاس اس بندے نے آ کر یہ باتیں بتائی تو اس نے کہا خیر قرض جو تمہیں ادا کرنا ہے تو تمہارے ارادے پر چاہو تو قرض ادا کر سکتے ہو. رہی بات یہ ہے کہ امام حسین تو اگر وہ خیر کے ساتھ ہمارا اگر کچھ نقصان نہیں کریں گے تو ہم ان کا بگاڑ نہیں کریں گے. رہی بات مسلم بن عقیل کو تو ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپس میں کی بات میں اس نے کہا مجھے ایک بھی نہیں ماننی ہے. اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر لے کے گئے. چھت کے اوپر لے کے گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ مسلم بن عقیل جو لوگوں نے ساتھ چھوڑا تو بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آیا, لیکن ابھی آنکھوں سے آنسو آیا تو لوگوں نے خبر دی کہ ابن زیاد اے ہمارے سردار اچھی بات ہے. کہ کیا ابن زیاد ڈر گئے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اب ابن زیاد کے دل میں یہ بڑا شوق پیدا ہوا کہ اب تو ہمارا کام ہو جائے گا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن اہل بیت اطہر کے چمکتے ہوئے ستارے سے پوچھا گیا کہا آخر کار تم ڈر گئے, کوئی بات نہیں, ابن زیاد کے ہاتھ پر یہ بات وعدہ کر لو کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہو تو ابھی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل جو ابھی گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں بے باکی سے بولے ظالم ہو, تم یہ خیال کر کے بیٹھے ہو کہ میں تمہارے قتل کرنے سے ڈر گیا ہوں یا اپنی جان کی مجھے فکر ہے؟ نہیں, یہ تو میری ایک جان ہے, ایسی لاکھوں جانیں چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن میری آنکھوں میں جو آنسو نکلے ہیں وہ میرے بھائی حسین کی یاد میں نکلے ہیں. میں جاؤں تو جاؤں, میرا جنازہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے, میرے لاشیں کی گوٹی گوٹی کر دی جائے, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن میرے خط کی وجہ سے میرا بھائی حسین یہاں آئے گا تو ان پر ظلم کیا جائے گا, مجھے ان کی یاد میں آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کا تیور بھرا ہوا جواب جب انہوں نے سنا, ان ظالموں نے آپ کو دھکا دیا جس سے آپ زمین کے اوپر آئے, آپ کا لاشا جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اور آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا کا یہ پہلا شہید ہے جنہیں ظلمت اور جبرن شہید کیا گیا. یہ وہ کوفی ہے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے کہ ہم اپنی جانیں ایمان کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن آج یہ اتنے بے وفا بن گئے ہیں کہ قربان کرنا تو دور کی بات ہے, لیکن امام کو بلا کر کے خط لکھ کر کے بلا کر کے پھر آپ نے امام کے نائب کو ظلماً شہید کر دیا. لیکن یہ مرد غازی, یہ مرد قلندر کتنا باہمت تھا, کتنا بہادر تھا, اپنی جان کو لٹا دیا, اپنی جوانی کو قربان کر دیا. آخری وقت میں بھی امام سے ایسی وفا تھی, آپ نے کہا میری جان جائے تو جائے لیکن میرے بھائی کے بدن میں آج بھی نہ آنے پائے. یہ اس کی وفا. میرے پیارو, میرے عزیزو, میری پیاری بہنوں, آخر وقت کی نصیحتیں آپ نے کیا فرمائی تھی؟ کہا میرے پاس میں نے کچھ قرض میرے اوپر بنتا ہے لیکن بس ایک روپیہ میرے اوپر نہ رہتا. اللہ اکبر. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں کے پیسے دبا کر کے یہ حال کر رکھا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اب کسی کو اتاری پر دیں گے تو واپس پیسہ پلٹ کے نہیں آئے گا, کیونکہ جب لینے والا ہاتھ ہوتا ہے تب شکل کچھ اور ہوتی ہے, جب دینے کی باری آتی ہے تب شکل کچھ اور ہوتی ہے. جس بیچارے نے آپ کی مدد کی ہے, جس بیچارے نے ادھاری پر آپ کو پیسے دیے ہیں, اس مظلوم غریب بیچارے کو دھکے کھلا کر کے ایسا رسوا مت کرو آئندہ کے لیے وہ کسی کو قرض دینے سے بھی ڈر جائے. ہاں بھکاری کی طرح بیچارے کو قرض دیتے ہوئے پیسے مانگنے پڑتے ہیں, ایسا مہربانی کر کے ظلم نہ کیا جائے, کیونکہ آپ کے حلیے کی وجہ سے, آپ کی ٹوپی کی وجہ سے, آپ کے اسلامی نام کی وجہ سے لوگ اس نام سے بدظن ہوتے ہیں. اگر غیر مسلم ہوتا ہے تو دین کا دشمن بن جاتا ہے, اور اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا کہ یار کیا نام کے مسلمان ہے,
پھر کسی اور پر وہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، کسی اور کو بھی ادھاری پر وہ پیسے نہیں دیتا ہے۔ خیر امام علی مقام سے شہدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری اعتبار سے بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے، لوگوں نے راستہ بڑا روکا، اگر جاتے ہو تو قبیلے کی بچیوں کو، اپنے خاندان کی صاحبزادیوں کو تو کم سے کم چھوڑ کے جاؤ، لیکن میرے امام نے ایک ہی جواب دیا، کہا نہیں میں جا کر کے ہی رہوں گا۔ لوگوں نے بڑی منتیں کی، کوششیں کی کہ کسی طرح روکے، لیکن میرے امام نے انکار کر دیا۔ جب کبیر بڑے بڑی عمر والے صحابہ اکابر انہوں نے آ کر راستہ روکا کہ ہر حال میں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، ہم ہرگز آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا میں جا نہیں رہا ہوں، نانا کا پیغام ہے اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملہ بڑی عمر والے صحابہ نے سنا ہو کہ آنسو نکلی، کہیں حسین اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، ضرور انہیں کچھ نہ کچھ حکم ہے۔ یہ وہی حسین ہے جن کی بچپن سے شہادت کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جو بے خبری میں انہیں قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، نہیں، میرے حسین کا ایک ایک قدم جو ہے اس بات سے واقف تھا۔ آپ کا جو جو قدم اٹھ رہا تھا آپ اسے باخبر تھے، کہ میں کربلا جا تو ضرور رہا ہوں لیکن واپس پلٹ کے نہیں آ رہا ہوں، میرا وہاں امتحان ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے راستہ روکا، آپ کے قبیلے والوں نے آ کر راستہ روکا، بڑے بڑے جو مخیر حضرات تھے، جو محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ رہو، ہم آپ کے لیے امان دیتے ہیں، چاروں طرف سے آپ کے لیے لشکر تیار کریں گے، آپ کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ آپ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا کہ زیادہ راستہ روکا گیا، آپ کو چاروں طرف سے روکا گیا، تو آپ نے کہا میں رات کو سویا تھا، آنکھ لگی، مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا حسین کب ملنے آ رہے ہو، حسین ملنے کب آ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا آقا تڑپ تو بڑی ہے لیکن نہ جانے کب وہ دن آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حسین آگے بڑھو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، حسین آگے بڑھو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں حسین کا قدم، امام حسین کہتے ہیں میرا جو قدم اٹھ رہا ہے، میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کے، میرے نبی نانا جان کے غلاموں، میرا قدم جو اٹھ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھ رہا ہے، نانا کے حکم پہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ کہا تو صحابہ نے آپ کا راستہ پورا کر دیا۔ آپ اہل بیت اطہر کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ لوگوں نے آ کر کے کوفے کی غداری کے بارے میں خبریں دی، لیکن آپ رکنے کا نام بھی نہیں لیتے، آگے بڑھتے رہے۔ یہاں سے بعد کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ رہی زندگی، کل پوری رات بھی ہے، پرسوں کا دن بھی ہے، اور پرسوں بات بھی ہے جمعے میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے معتبانہ مخلصانہ گزارش ہے، پورے واقعے کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حسین کبھی بھی اپنے دل میں دنیا سما نہیں سکتا ہے، حسین دنیا کو ٹھوکر مار کر دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے گا۔ اللہ حسین اور آپ کے پورے خاندان کی محبت ہے ہمارے سینے میں قائم رکھے، اور شہدائے کربلا کا اللہ ہم گنہگاروں کو صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔